अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आगाज़ सियासत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी। सिंध की जो सियासी सूरत हाल है, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से बड़े इशूज़ सामने आ रहे हैं, जिसमें सिंध हुकूमत, कौम परस्त जो जमातें हैं उनके बीच में जो है मसले दरपेश आ रहे हैं। कौम परस्त कारकुनों की गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। बहरिया टाउन का जो धरना था 6 जून को, उस 6 जून के धरने के बाद वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद मुसलसल जो हैं वो कौम परस्त जमातों के ख़िलाफ़, कारकुनों के ख़िलाफ़ गैर एलानिया ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी हवाले से आज के हमारे जो मेहमान हैं वो GA सिंध कौमी महाज के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर नियाज़ कालानी। उनसे इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं सिंध की ये जो सियासी सूरत हाल अभी पैदा हुई है? 6 जून का जो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ धरना लगा, उसके बाद मुसलसल जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, गिरफ़्तारियाँ अमल में आ रही हैं। सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है एक तरफ के ये जो सिलसिला पैदा हुआ इसमें MQM भी मुलविस है, और उसके बाद MQM को छोड़कर कौम परस्तों की गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेहरबानी इरफान भाई। ख़ास तौर पर 6 जून को जब सिंध एक्शन कमेटी ने धरना दिया था बहरिया टाउन के सामने, तो अभी जलसा शुरू ही नहीं हुआ था, तो हमारे स्टेट को डील करने वाले दोस्तों ने वहाँ से कहना शुरू किया कि ये जलसा धरना मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है अंदर जा रहे थे, तो स्टेज वालों ने, क्योंकि ऊपर थे, स्टेज पर थे, गाड़ी पर थे, उसको सब नज़र आ रहा था, तो उन्होंने वहाँ से ऐलान किया कि जो अंदर लोग जा रहे हैं वो वापस आ जाएं, हमारा अंदर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सही। ये ऐलानात बार बार होते रहे, यहाँ तक कि स्टेट के से अनाउंस हुआ कि जो अंदर लोग जा रहे हैं, हम पुलिस वालों को कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करो, ये हमारे लोग नहीं हैं। सही। लेकिन पुलिस ने कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। सही। वो वैसे ही जैसे खामोश तमाशाई होते हैं वो बने बैठे रहे। मैं समझता हूँ कि ये बात अब तक किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि सिंध हुकूमत पहले मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई थी, फिर उन्होंने अचानक जो है गोलियां और शेल चलाने शुरू कर दिए। इसके वजूहात क्या हैं? सही। इस वजह से मैं समझता हूँ जब 6 जून को लाखों की तादाद में खुदरू तौर पर सिंध के लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान बहरिया टाउन के सामने जमा हो गए, तो इस इज्तिमा को देखकर सिंध हुकूमत जो एक पीपल्स पार्टी सियासी जमात पीपल्स पार्टी चला रही है, वो मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का, सियासी तौर पर बौखलाहट का शिकार हो गई। उन्हें न तो पहले ही जलसे को नाकाम करने के लिए हैदराबाद से, लाड़काना से, घोटकी से, ठट्ठा से, बदीन से आते हुए लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू किया पुलिस की तौसर से। कहीं टूल पर जो है मास्क का बहाना करके उनको रोका गया, कहीं उनको इज्तिमा न करने का कहकर उनको रोका गया। मतलब आप देखेंगे उस वक्त दिन की अखबारात और सोशल मीडिया देखेंगे कि जगह जगह उनको रोका गया कि जैसे वो टाइम पर न पहुंच सके। बहरहाल वो कैसे करके वहाँ पहुँचे, या आदमी रास्ते में थे, लेकिन वहाँ पर फिर भी इतने बड़े तादाद में इज्तिमा हो गया कि पीपल्स पार्टी को ये सियासी झटका महसूस हुआ। सही। कि भाई अगर ये पुरअमन लोग 8 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, तो ये तो सियासी तौर पर काया ही पड़ जाएगी कि सिंध के लोग इतनी बड़ी तादाद में कौम परस्तों पर एतमाद करते हैं, क्योंकि ये कहते फिरते हैं कि भाई
قوم پر سے ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے. جب وہ سیٹ بھی نہیں لے سکتے تو اتنے آدمی بغیر حکومتی پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے، ان کو یہ بھی نہیں کہ کل ہی ہمیں نوکری لے کے دیں گے، پٹے والی سے لے کر چار گریڈ تک جو نوکری لے کے دیں گے، بغیر کسی بریانی کی پلیٹ کے، بغیر کسی دہاڑی کے وہ خود آئے تھے. پیپلز پارٹی کے اجتماع میں تو بسیں ان کو مہیا کی جاتی ہیں، دہاڑی دی جاتی ہے، بریانی کی پلیٹیں دی جاتی ہیں، پھر بھی علاج کر کے ان کو لایا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ خود رو رضاکارانہ طور پر آئے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہونا تھا. اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے ریاض ملک کو انسٹرکشن دی کہ ان کے جو بھی اندر آدمی ہیں ان سے مل کر جو ہے یہ سازش کی، ان سے مل کر انہوں نے یہ ہلا گلا کیا، ان سے مل کر جو انہوں نے دہشت گردی کی آگ لگوائی. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور ملک ریاض کی ملی بھگت سے یہ آگ لگی تھی. اس کے بعد اچانک 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد سندھ حکومت کے ایک خاص نمائندے، 2 خاص نمائندوں سعید غنی اور ناصر شاہ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ بھائی اندر جو تھے وہ تو ایم کیو ایم والے تھے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کے فاؤنڈر لیڈر کی جو ہے وہ تصویریں اٹھا رکھی تھی. بھائی جب سندھ حکومت کا ایک نامی گرامی ایک ٹی وی پر چینل پر صحافیوں کے سامنے یہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ فساد کرنے والے ایم کیو ایم کے لوگ تھے. جب فساد کرنے والے ایم کیو ایم کے لوگ تھے تو بھائی ایم کیو ایم کے کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے کتنے لیڈروں کو آپ نے گرفتار کیا ہے؟ ان کو تو ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا. آپ نے تو سارے کے سارے قوم پرست جماعتوں کے کارکنان اور جی ایس ایم کوئی مواز کے لیڈران کو گرفتار کر کے، نہ فقط گرفتار کر کے پر ان کو غائب کیا گیا، گم کیا گیا، اور ان پر بہت بڑی تعداد میں تشدد بھی کیا گیا. تو اس وجہ سے ان کے یہ 2 3 4 مقاصد تھے پیپلز پارٹیوں کے کہ ہم سیاسی طور پر یہ وائلنس دکھا کر جو سندھ کے لوگ جو بحث کرتے کہ بھائی اتنے بڑی تعداد میں آدمی آئے ہیں، اس کو وائلنس کے ذریعے جو ہے اس کو کنورٹ کیا گیا. اب سندھ کے لوگ اس بات پر جو ہے بحث کر رہے ہیں کہ یہ وائلنس جو ہے قوم پرستوں نے کیا ہے یا حکومت نے کیا ہے. اس بات پر بحث ہی نہیں کر رہے کہ بھائی اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہاں پر جمع ہو گیا تھا، اس پر بحث نہیں ہو رہی. بحث اس پر ہو رہی ہے کہ یہ وائلنس کس نے کیا تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہی چال تھی پیپلز پارٹی کی کہ سندھ کے لوگ اجتماع پر بحث نہیں کریں، سیاسی کارکردگی پر بحث نہیں کریں، بل وائلنس پر بحث کریں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت مکمل طور پر اس ساری وائلنس کی نہ فقط سندھ حکومت ذمہ ہے، بلکہ سندھ حکومت قوم پرستوں کی اس بہت بڑی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سارے ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، تشدد سے لے کر گرفتاریاں تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کارکردگی ہے، اور کسی بھی تنظیم کا، قوم پرست تنظیم کا، قوم پرست کا کارکنان کا اس میں کوئی بھی جو عمل دخل نہیں ہے. یہ سب سازش جو ہے پیپلز پارٹی ملک ریاض کے کارندوں کے ساتھ مل کر انہوں نے خود جو ترتیب دی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑے عرصے سے قوم پرست قیادت، قوم پرست تحریک جو خاموش تھی، مشترکہ طور پر سندھ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایک ہوئے ہیں، اور قوم پرست سیاست نے جیسے ایک نیا جنم لیا ہے. اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں، جتنے بھی قوم پرست آپ کے گروپس ہیں وہ شامل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشترکہ اتحاد ہوا ہے قوم پرستوں کا، اس کو توڑنے کی یہ سازش کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہ کڑی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو یہ چاہے گی نا کہ قوم پرست اتحاد جس نے اتنے بڑے تعداد میں جو ہے لوگوں کو جمع کیا ہے، اس میں ہر صورت میں ان کے اتحاد میں کنفلکٹ پیدا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے، جیسے وہ آگے جو ہے نہ بڑھ سکے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہوگا کہ تنظیموں میں آپس میں کچھ اختلافات آئے ہوں گے، کچھ انتظامی مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ غلطیاں سلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ان کی حکمت عملی ہے
جس نے یہ وائلنس کرایا ہے، جو یہ نہیں چاہتے کہ ملک ریاض کے بحیرہ ٹاؤن کے خلاف یا سندھ کی زمینوں کے والار کے خلاف اتنے بڑے تعداد میں لوگوں جمع ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں، آخر تک کوشش کریں گے اپنے آدمیوں کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، کہ بھائی یہ ایک نہیں ہے، ان کا جھنڈا ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں نعرے لگا رہے ہیں، الگ الگ مختلف نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ یہ سب کوشش کریں گے کہ کسی بھی صورت میں ان پر انتشار پھیلائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائیں جلال محمد شاہ ایک دور اندیش جو ہے سیاستدان ہے، اور اس کو مکمل طور پر زندگی کے سارے تجربات ہیں، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی قیادت ہے، ہم اختلافات کے باوجود بھی یہ قوم پر اتحاد مستقل طور پر چلتا رہے گا، نہ فقط چلتا رہے گا پر وہ منطقی جو نتائج بھی حاصل کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ قوم پرست سیاست کے سینئر ترین رہنما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی دیکھا جائے کہ سندھ کے اندر جو چند سینئرز ابھی ہیں ہمارے پاس، وہ ان میں سے آپ بھی شامل ہیں۔ سندھ ایکشن کمیٹی کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو کارکردگی ہے نا، تو اتنے بڑے تعداد میں لوگ آئے ہیں، یہ سندھ ایکشن کمیٹی کی کارکردگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، وہ خودرو طور پر بھی آئے ہوں گے، لیکن جذبہ کس نے پیدا کیا، ایجنڈا کس نے دیا، عنوان کس نے دیا، اور کس نے آدمیوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ سندھ کی زمین پر والا رہے، سندھی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی سندھ ایکشن کمیٹی نے کیا ہے، اور اس میں وہ مکمل طور پر جو ہے کامیاب ہو گئی ہے۔ اب جو کھلے عام پر جو بحیرہ ٹاؤن کے حمایتی تھے، جو حصے دار تھے، جو بھائیے بھائیوار تھے، جو پیسے بٹورنے میں مکمل ساتھ تھے، ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ کھلے عام بحیرہ ٹاؤن کی حمایت کر سکے، لیکن پھر بھی یہ ادھر ادھر کی سازشیں چال بازیں کر رہی ہیں کہ بھائی قوم پرست ترقی نہیں چاہتے، قوم پرست جو ہے سندھ کو سدھرنا دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پروپیگنڈا کے جو ہے عوامل ہیں۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی ہونی چاہیے، لاڑکانے کی ہونی چاہیے، کوبو سعید کی ہونی چاہیے، جاتی کی ہونی چاہیے، مٹھی کی ہونی چاہیے، سندھ کے کونے کونے کی جو ہے وہ ترقی ہونی چاہیے۔ ہم ترقی کے کب خلاف ہیں، لیکن ترقی کے نام پر ہم اپنی زمین پر والار، زمین پر قبضہ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ترقی کے نام پر جو ہے ہم اپنے قومی وجود کو کسی بھی صورت میں اقلیت میں تبدیل ہوتا دیکھ کر خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بحیرہ ٹاؤن واقعے کے بعد حالانکہ اس میں ایک اتحاد تھا سندھ ایکشن کمیٹی کا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اس میں مختلف قوم پرست تنظیمیں، ان کے سربراہان بھی شامل ہیں۔ اس وقت 6 جون کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں خاص طور پر جسکم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے سندھ بھر میں جسکم کے ہی کارکنان بڑی تعداد میں گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں سندھ ایکشن کمیٹی کو کون سا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ آپ سینئر ترین رہنما ہیں، صرف جسکم کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جسکم کے کارکنان اور لیڈران بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط اور فقط جسکم کے جو ہے کارکنان اور لیڈران گرفتار ہوئے ہیں اور باقیوں کو جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس تنظیم سے ہیں تو ان کو جو ہے آزاد کیا جاتا ہے، رہا کیا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مظہر مغل ایس یو پی کا ایک جانا پہچانا جو ہے لیڈر ہے، وہ پہلے دن سے ہی اپنے بیوی بچوں سمیت جو ہے گرفتار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 100 کی تعداد میں جو ہے وہ دوست تھے، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ چال بازی کر رہی ہو کہ ایک تیر میں 2 شکار کریں، جسکم کے خلاف ریاستی آپریشن بھی کریں، اور دوسرا سندھ ایکشن کمیٹی میں یہ سوال پیدا کریں کہ آخر جسکم کے اوپر ہی ریاستی آپریشن کیوں ہو رہا ہے، دوسروں کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ایکشن کمیٹی کے سربراہان اتنے قابل ہیں کہ یہ ساری چال بازی کو جو ہے فقط سمجھتے ہیں، لیکن اس کو مکمل طور پر وہ ناکام بھی بنائیں گے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی، آپ نے ذکر بھی کیا کہ سندھ حکومت کے 2 رہنما ہیں، سعید غنی اور ناصر حسین شاہ صاحب،
انہوں نے واضح طور پر پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جس دن بیریا ٹاؤن کا دھرنا تھا اس دن جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں MQM لنڈن کے بینرز تھے اور ان کا جو سربراہ ہے ان کے فوٹوز تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس دن قوم پرستوں کا یہ دھرنا تھا اس وقت MQM لنڈن کی طرف سے اس کی حمایت بھی کی گئی تھی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے 8 جون کو ایک پریس کانفرنس کی، اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم نے سندھ ایکشن کمیٹی کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں، وہاں پہ جو ٹینٹ لگے ہیں وہ ہم نے لگا کر دیے ہیں، ہم نے پانی ان کو فراہم کر کے دیا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہائی وے بند نہیں کریں گے یا کوئی بھی جو ہے وہ بدنظمی پیدا نہیں ہوگی۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک طرف تو سندھ حکومت کہتی ہے کہ قوم پرستوں کو ہم نے جو ہے وہ سہولیات میسر کی، ہم نے ان کو اجازت دی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ MQM لنڈن نے توڑ پھوڑ کی ہے وہاں پر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایک ہی حکومت کے 2 الگ الگ جو ہے، ایک وزیر اعلیٰ اور 2 وزراء الگ الگ باتیں کرتے ہیں، جب MQM لنڈن ملوث پائی گئی ہے تو قوم پرستوں کے خلاف ہی غیر اعلانیہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بوکھلاہٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اجتماع جو ہے، سندھ کے عوام کا اعتماد جو ہے وہ سندھ سرکار کو، سندھ حکومت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ اس وجہ سے بد ہضمی کی وجہ سے وہ سیاسی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، سیاسی بد ہضمی کی وجہ سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ نہ فقط متضاد جو ہے بیانات دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سہولت مہیا کی، بھائی جو لاڑکانہ گھوٹکی سے آتے ہوئے لوگوں کو جو ڈسٹرب کیا، نواب شاہ سے کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے گاڑیوں سے جو ہے ان کو ہوا نکال دی، بدین ٹھٹھا سے آتے ہوئے لوگوں کو جو انہوں نے ڈسٹرب کیا، ان پر جو کیسز بنائے، وہ کیا حمایت تھی؟ وہ کیا سہولت دینے کا طریقہ تھا؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسٹرب کرنے کا طریقہ تھا، وہ ناکام کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک گھونٹ بھی جو ہے ہمیں حکومت کے طرف سے نہیں ملا ہے پانی کا، ہمیں جو پانی ملا ہے وہ سندھ ایکشن کمیٹی کے رضاکار تھے، خدا میں سندھ والے دوست تھے، اور بہت سے جو ہے دوستوں نے جو ہے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ پانی کی بوتلیں لے کے آئے تھے اور عام آدمیوں کو وہ دے رہے تھے۔ اس وجہ سے نہ ہمیں کوئی ٹینٹ دیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پانی کا گھونٹ دیا گیا ہے، نہ ہی اور کوئی سہولت دی گئی ہے، نہ ہی ان سے کوئی ایسی جو بات ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اپنی ناکامیابیاں، اپنا جبر و تشدد، اپنی ناجائزیاں جو ہے چھپانے کے لیے اب یہی تو رخ اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ کو پانی پلایا تھا، ہم نے تو آپ کو سہولت دی تھی۔ سب کے سب ڈرامے ہیں، کوڑ ہے، فراڈ ہے۔ بیریا ٹاؤن کا سب سے بڑا فائدہ، بینیفٹ جو لے رہا ہے وہ سب سے بڑا سندھ حکومت کا جو سربراہ ہے خفیہ طور پر محترم آصف علی زرداری صاحب، وہ سارے کا سارا بینیفٹ لے رہا ہے، اور باقی جو پھر اس پارٹی والے لوگ ہیں، ملک اسد ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں، وہ چھوٹے بڑے حصے دار ہیں، انہوں نے سب نے مل کر جو ہے یہ سازش کی کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف اتنی بڑی تحریک کسی بھی صورت میں نہیں چلے اور ناکام ہو۔ یہ سب ان کے جو ہے پری پلاننگ کیا ہوا جو ہے کارنامہ ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز کی تو آپ نے واضح تردید کر دی کہ وزیر اعلیٰ نے جو بات کی ہے، نہ ٹینٹ ملا ہے نہ پانی ملا ہے، وہ رضاکار تھے جنہوں نے فراہم کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جسکم کے سینئر ترین رہنما ہیں، شہید بشیر خان قریشی کے آپ قریبی ساتھی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت جسکم کے چیئرمین کے ساتھ پوری جسکم کی قیادت جو ہے وہ گرفتار ہے، جیلوں میں ہے۔ جسکم کو چلانے کے لیے اس وقت جو ہے اس کی قیادت میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ کیا آپ جو ہے وہ جسکم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے کہ جو سیاسی حکمت عملی ہے، کیونکہ قوم پرست تنظیموں میں جسکم سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو آپ کا کیا کردار ہے اس وقت سندھ قومی محاذ جسکم کے اندر؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری قیادت کسی بھی صورت میں کسی بھی حوالے سے وہ تکلیف میں آ گئی ہے، جیلوں میں ہے، تو اس صورتحال میں ہم ایسی کوئی جو ہے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے
جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ ہم الگ الگ ہیں یا ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے. ہم مکمل طور پر مستقل طور پر یہی کوشش کریں گے کہ جو گرفتار دوست ہیں نہ فقط وہ عزت سے سلامتی سے جو ہے بازیاب ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، بلکہ یہ تحریک جو بحیرہ ٹاؤن کے خلاف تحریک ہے یہ مستقل طور پر کامیابی سے جو ہے چلتی رہے. صحیح. اس وجہ سے ہمارا سارا فوکس جو ہے ہماری سیاسی جو بھی جدوجہد ہے، ہمارا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس بات پر مرکوز ہے کہ کسی بھی صورت میں قیادت جو گرفتار ہے، کارکنان جو گرفتار ہیں وہ باضابطہ طور پر جیل سے رہا ہو جائیں، اور رہا ہونے کے ساتھ ساتھ جو تحریک ہے وہ مستقل طور پر چلتی رہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی قیادت ادھر چلی گئی ہے تو اور ادھر نہیں ہے. ہمارے پاس سارے جی ایم ایس کونسل جو کہ لوگ ہیں جو جن کی تعداد 31 ہے وہ جو ہے باہر ہیں، کچھ لوگ اندر ہیں لیکن زیادہ اکثر جو ہے باہر ہے. ہمارے کچھ عہدیدار اور باہر ہیں. اس وجہ سے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس قیادت نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہوں، اداروں کی میٹنگیں بلائیں اور آپس میں مل بیٹھ کر جو صلاح مشورت کریں، کمیٹیاں بنائیں جیل میں آزادی کے لیے، دوستوں کی آزادی کے لیے، رہنماؤں کی آزادی کے لیے کمیٹیاں بنائیں. جیسے سارا پروگرام، سارا کام حکمت عملی سے اور ترتیب سے ہوتا رہے. زبردست. ایک تو آپ نے انہیں تجویز بھی دے دی اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم ایک ہیں. جب تک قیادت کی طرف سے فیصلہ سامنے نہیں آئے گا تو بظاہر ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، سندھ میں غیر قانونی آبادی شہید بشیر خان قریشی کے دور میں ذوالفقار آباد کے نام سے ٹھٹا کی جو سمندری ایریا ہے وہاں پہ جو آبادی کی جا رہی تھی، انہوں نے بڑی جدوجہد کی. ان کو اس ساری جدوجہد میں بلایا نہیں جا سکتا. سندھ میں جو غیر قانونی آبادی کی جا رہی ہے، برمی، بہاری، بنگالی، ان کو جو ہے کوڑے کے دام پہ زمینیں نیلام کی جا رہی ہیں. اس وقت بحیرہ ٹاؤن ہو یا ڈی ایچ اے ہو، یہ منصوبے جو ہیں اس کے خلاف آپ کی یہ ساری جدوجہد جاری ہے. سندھ ایکشن کمیٹی کو اس کے لیے کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ یہ جدوجہد مسلسل جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی اور انشاءاللہ یہ رہے بھی صحیح، تو اس کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہید بشیر خان قریشی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ذوالفقار آباد کا منصوبہ اعلان جو ہے وہ بند کروایا تھا. صحیح. یہ اس کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے شہید بشیر خان کی شہادت کے بعد سب سے پہلے جی ایس این کوئی محاذی وہ تنظیم تھی جس نے بحیرہ ٹاؤن کے سامنے دھرنا دیا تھا، جو مکمل طور پر پرامن تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلسل کوشش کرتے رہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بحیرہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے یا کمانڈو سٹی یا اور جو بھی بنا رہے ہیں، یہ جو ہے سندھ کی ترقی کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری زمین پر والار ہے. ایسے ہی والار ہے جیسے فلسطین میں یہودیوں نے آ کر سب سے پہلے فلسطینیوں سے زمین خریدی تھی. زمین خرید کر پھر ان کو کہا کہ بھائی جاؤ، ابھی آپ کی تو زمین ہے ہی نہیں، تو انہوں نے وہاں پر اسرائیل بنا دیا. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی جو حکمت عملی کا جو ہے دوسرا جو ہے رخ ہے اور دوسری قسط ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ہر صورت میں، ہر حال میں نہ فقط رد کریں گے، پر ہم سیاسی تنظیمیں ہیں، ہم سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. اس وجہ سے سیاسی جدوجہد کے جو بھی طریقے ہوں گے، مناسب وقت پر سب جو ہے سربراہان سندھ ایکشن کمیٹی کے مل بیٹھ کر وہ تجویزیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں دھرنوں سے لے کر جلسوں جلوسوں تک، عوامی رابطہ مہم سے لے کر پھر دھرنوں تک، پولیٹیکلی طور پر جو بھی جدوجہد ہے، ہم نہ فقط وہ مستقل رکھیں گے پر کوشش کریں گے کہ سندھ کے سارے پیر میر اور سندھ کے گادی نشین اور سندھ کی اور پارٹیاں جو سندھ کو سب سے مقدم سمجھتے ہیں، ان سب کو ملا کر ایسے ہی ایک تحریک چلائیں جیسے دوسرے جس کو ہم مٹا نظام کہتے ہیں، وہ ساری سندھ میں کراچی میں ایک تھا تو دوسرے ضلع میں الگ تھا، تو اس کو ساری سندھ نے مل کر جو رد کروایا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جدوجہد کے ذریعے ساری سندھ جو ہے کہیں نہ کہیں متفق ہو جائے گی، اور یقینی طور پر یہ بحیرہ ٹاؤن سمیت ڈی ایچ اے جو بھی سندھ کی زمین پر والا رہے، اور جو بھی ہمارے بحثت قوم کے ہمیں اقلیت میں جو ہے تبدیل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پر ساری سندھ مل کر ان کو جو ہے ختم کرے گی.
ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ کہ اس وقت جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں یقیناً سندھ کے جتنے وکلا ہیں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اس وقت بھی جتنے کارکنوں کی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں وکلا نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس وکلا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے، کیا بحریہ ٹاؤن یا اس کے سمیت دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے ہیں اس کے لیے آپ قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے، قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے؟ آپ ہم جو ہے سیاسی جدوجہد کے ہر ذرائع استعمال کریں گے. سب سے پہلے میں ان وکلا کو قومی سلام پیش کروں گا جو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی لالچ کے وہ ہمارے دوستوں کی نہ فقط پرغور لے رہے ہیں بلکہ ان کے کیسز جو ہے وہ خود جو ہے ان کو ڈیل کر رہے ہیں. صبح کو 8 بجے کورٹوں میں پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی جو ہے لالچ کے. تو ان سب کو جو ہے، سب نوجوانوں کو، سب بزرگوں کو، وکلاء کو میں قومی سلام پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ان کی کارکردگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ دوست جو ہے ہمارے لیڈران جو ہے جیلوں میں ہیں. دوسری طرف سندھ ایکشن کمیٹی میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک قانونی ذرائع ہیں، اس کو ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، ان کو روکنے کے جو قانونی ذرائع ہیں وہ استعمال کریں گے. اور تیسری طرف جو ہے ہم سب سیاسی جدوجہد کریں گے. تو ہم ہر طرف سے جو ہے جیسے بحریہ ٹاؤن کے خلاف، ڈی ایچ اے کے خلاف، سندھ دھرتی کے والار کے خلاف جو ہے ہم ہر طرف سے جو ہے ان پر پولیٹیکل پریشر بڑھائیں گے. تو یہ جیسے اپنے ناکام اور جو ہے یہ اپنے پلان جو ہے، یہ منصوبے جو ہیں وہ ختم کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا پہلو نہیں چھوڑیں گے جس سے ہمیں کامیابی نصیب ہو، ہم ان کو بند کرانے میں کامیاب ہو جائیں. اس وقت تک ہم ہر طریقہ اختیار کر کے عدالتوں سے لے کر سندھ کے روڈوں رستوں پر ہم جدوجہد کرتے رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں سندھ کی عوام کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ساری سندھ کے عوام کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے قوم پرستوں پر اعتماد کیا ہے بغیر کسی لالچ غرض کے. وہ فقط یہی چاہتے ہیں کہ سندھ پر جو ہے بحریہ ٹاؤن لے کر ڈی ایچ اے، یہ جو بھی سندھ کی زمین پر والار اور قبضہ ہے وہ نہیں چاہیے. اور انہوں نے قوم پرستوں پر اعتماد کیا ہے. ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن آپ کی اس اعتماد کو کسی بھی صورت میں ٹھیس پہنچنے نہیں دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، آپ نے جسکم کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر نیاز کالانی، ان کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر کوئی بھی غیر قانونی رہائشی منصوبہ ہرگز منظور نہیں. سندھ کی زمین سندھ کی ملکیت ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت پہ بھی انہوں نے بات کی. 6 جون کے دھرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے مجموعی طور پر اس پہ بھی نظر ڈالی گئی. آخر میں انہوں نے سندھ کے جو وکلا ہیں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ان کو بھی سلام پیش کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.